बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो मखसूस किया हुआ है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी कोई ख़बर ना हो या बहुत बड़ा खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए, आप लोगों से गुफ्तगू करने का, आपकी बातें सुनने का और अल्लाह जो तौफ़ीक दे उसके मुताबिक आपको अपनी राय और वज़ाइफ देने का। बहुत से लोग इस मामले में जो हमें कॉल करते हैं उनके मुश्तरका मसाइल होते हैं, लेकिन एक दोस्त ने पूछा कि मुश्तरका फिर तस्बीह क्यों नहीं होती। इसका जवाब मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। महमूद अहमद चिश्ती साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप? हुजूर आपके पास आऊँगा। अभी अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करके फिर और पूछूंगा सवाल जो है वो तुर्श होगा और तल्ख होगा, लेकिन चिश्ती साहब इंशाल्लाह ताला इसका सही जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी नवाज़ी 4 साल की, 30 अक्टूबर को 4 साल की हो जाएगी। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, उसको 1 साल तक बिल्कुल ठीक थी। हाँ हाँ। 1 साल के बाद उसको एकदम नज़ला जुकाम खांसी हुआ, उसके बाद उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया, अभी तक बातें नहीं करती। अच्छा। वजन बहुत ज्यादा, बुखार रहता है, अक्सर बुखार रहता है उसको। वजन ज्यादा है? वजन ज्यादा है वो, अगर पुट्टी वगैरह करके उसमें हाथ मारना शुरू कर देती है, अगर पेपर नहीं लगाते तो। 4 साल की होगी अभी तक उसकी ये हालत है सर। नाम क्या है? कोई कहता है नजर बद है, कोई कहता है नाम क्या है कोई उसका? कहता है नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? हानिया फातिमा। हानिया फातिमा। हानिया फातिमा। आप किस शहर में रहते हैं? रहीम यार खान। रहीम यार खान में? अब मैं रहीम यार खान के किसी भी ऐसे हस्पताल को या डॉक्टर को नहीं जानता, लेकिन ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ MIR कराया, MIR सही है, सुनने की ये है, वो उसका टेस्ट है, 2 टेस्ट कराए हैं, वो दोनों ठीक हैं। नहीं 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 नहीं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। इसका जो टेस्ट होगा, अगर होगा तो वो जेनेटिकल टेस्ट होगा, पहली बात तो ये। लेकिन ये जो तुम सिम्टम बता रहे हो, जिसने तुम्हें MRI कहा है, मेरा उसको सलाम पेश करना इंतहाई नामाकूल मेरी तरह का, वो भी कोई प्रोफेशनल होगा। MRI नहीं रिक्वायर्ड, ये देखना बाकी है। मेरी 2 बातें याद रखो। देखना ये बाकी है कि ये डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज्म है, दोनों में से एक का फैसला करना पड़ेगा। जो तुम वज़न की बात बता रहे हो, ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये इसकी तरफ टिपिकल सिम्टम लेकर जाता है। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है जब तक कि पेशेंट को देखा ना जाए, लेकिन जिन लोगों से तुम राय ले रहे हो फ़िलहाल वो मेरी तरह के निकम्मे ही हैं, ये बात मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अच्छे का मतलब होता है कि वो अमेरिकन बोर्ड का हो, ब्रिटिश बोर्ड का हो, पाकिस्तानी अगर हो तो बहुत तजर्बाकार हो, किसी को मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो। इससे कम तर लोग तुम्हें वो MRI और CT स्कैन करा के बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे, क्योंकि जिस भी काबिल इंसान ने तुम्हें MRI का कहा है उसको सिर्फ एक काम कहना चाहिए था, जो कि उसने नहीं कहा, और मैं हैरान हूँ क्यों नहीं कहा। उसे कहना चाहिए था कि बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराएं दिमाग का, ताकि पता चले कि इसमें पानी तो नहीं है। ये एलिमिनेट करती है चीज़। MRI करा लें, फलाना करा लें, ये मेरी समझ में बात नहीं आती है। अपने पैसे ज़ाया ना करना, और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वही करो। नहीं तुम्हें डॉक्टर अच्छा मिलता, लाहौर के बेहतरीन डॉक्टर्स मेरी टीम के लोग जो हैं वो तुम्हें बता देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मारिया, ये किरण से मारिया, जो रिश्ता है ये जो पूछा है ये नहीं करना, ये बात जो है वो मैं तुम्हें पक्की बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट सिनेरियो के अंदर ये नहीं रहेगा कामयाब। करना चाहो तो ज़रूर करो, लेकिन मेरी दानिश के अंदर ये रिश्ता जो आपने पूछा ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हज़रत में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ख़वातीन के साथ नहीं ठीक, कोई और अच्छा रिश्ता तलाश करो इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, अतीक बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह अतीक भाई। बिलाल भाई, मेरे 3 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि मेरे 6 साल हो गए हैं शादी को, मेरे बच्चे फौत हो जाते हैं। कितने अरसे बाद? मेरा कितने अरसे बाद? पहला बच्चा जो हुआ है वो 6 माह बाद फौत हो गया है। अच्छा।
اور اس کے بعد بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ 3 سال کی ہے. اس کے بعد میرے 2 جوڑوں بچے ہوئے ہیں پچھلے سال, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. اب اللہ نے مجھے کل پھر بچی دی ہے, وہ بھی 8 ماہ کی پیدا ہوئی ہے, کم مدت کی, 1 مہینہ اس کا رہتا تھا. تو اس کے بارے میں آپ مجھے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جب ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ بچے ہیلدی ہوتے ہیں بالکل؟ نہیں, کمزور ہوتے ہیں. اس کے لیے تم کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو جو ان کو, تمہاری مسز کو کنٹینیوسلی انڈر واچ رکھے, اس کو دیکھتی رہے؟ ڈاکٹر یہ دکھاتے رہتا تھا. یہ نہیں, کس کو دکھاتے رہتے ہو؟ محلے کے ڈاکٹر کو, حکیم کو, نائی کو, کس کو؟ نہیں ڈاکٹر ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں. کون اچھا ڈاکٹر کس کو کہتے ہو؟ اچھا یہ بتا دو تم, اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ نیلوفر اس کا نام. نہیں, نام سے کوئی اچھا تھوڑی ہوتا ہے یار. بلال ہونے سے کوئی بندہ اچھا ہو جاتا ہے؟ وہ تو حضرت بلال حبشی ہیں جن کا ذکر ہے. کیسے اچھا ڈاکٹر ہے وہ؟ بس وہ مشہور ہیں ادھر کی, ان کے پاس پہلے بھی لاہور کے اندر ایک مشہور ترین آدمی ہے, جیل روڈ پہ اس کا اپنا ہسپتال ہے, لیکن میں تمہیں ایمانداری سے کہتا ہوں سادہ سے MBBS ہے, نلائق آدمی ہے میری طرح کا. یہ نہیں یار, اس طرح کی باتیں نہیں. دیکھو اس طرح سے نہیں, یہ بچوں کا تمہارے معاملہ ہے. یہاں پہ تمہارے بچوں کا معاملہ تمہاری بیوی کے ہارمونز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں مہینے میں 1 دفعہ ضرور آتی ہیں ڈاکٹر ساجدہ. اگر اس دن فون کر لو یا اپنا نمبر لکھا دو, اس دن ہم آپ کو فون کر لیں گے, ان سے یہ بات کرو. لیکن یہ ایکس اور وائی جین کا جو ڈفرنس ہوتا ہے, جس میں بچیاں بچنے کا زیادہ چانس اور بچے مرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے, یہ تمہیں وہ سمجھائیں گی اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی کروائیں گی انشاءاللہ. لیکن کوشش کرنا کہ تم رابطہ اس دن کر سکو. جب تک رابطہ نہیں ہوتا, خود اور اپنی بیوی سے کہنا کہ آیت کریمہ جو ہے اس کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں. گجرانوالا سے طاہرہ جی, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. بھائی بلال, آپ سے بات کرنی تھی کہ ہمیں جنات کا مسئلہ ہے. جنات کا مسئلہ ہے؟ جی. اچھا, جنات کو مسئلہ ہے کہ آپ کو مسئلہ ہے؟ ہاں جی. آپ کو مسئلہ ہے جنات سے یا جنات کو آپ سے مسئلہ ہے؟ بہن کو بھی, مجھے بھی, میرے بچوں کو بھی. اچھا, 2 بیٹی ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ بھائی وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہیں چیزیں. کیا کرتے ہیں؟ جسم پہ نیل کے نشان پڑے ہوتے ہیں, نماز کی پڑھی جاتی ہے, نماز پڑھنے جسم بھاری ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, یہ نشان جو نیل کے پڑے ہوتے ہیں بیٹا, یہ سارے بچوں کو پڑے ہوتے ہیں؟ نہیں, ٹانگوں میں پڑے ہوتے ہیں, بازوؤں پہ پڑے ہوتے ہیں. نہیں, میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں میری بیٹی. سارے بچوں کو پڑے ہوتے ہیں؟ کس کو پڑھتے ہیں؟ مجھے پڑے ہوتے ہیں, میری بہن کو پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک, بڑوں کو پڑھتے ہیں, چھوٹوں کو نہیں پڑھتے, یہی فرما رہی نا آپ؟ ہاں جی. بڑوں کو پڑھتے ہیں نیل, چھوٹوں کو نہیں پڑھتے؟ نہیں. اچھا, اب مجھے بڑا سوچ کے اس بات کا جواب دینا کہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جنات کا مسئلہ ہے, آپ کو یہ کیوں لگا ہے کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے؟ ہم نے چیک کروایا تھا قاضی صاحب کسی سے, علاج کروایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا آپ کو سائے کا مسئلہ ہے, کافی دیر سے, بچپن سے مسئلہ ہے. اچھا, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ نمبر جو ہے نا وہ میں اپنی ٹیم کو دوں گا, اور جب ہمارے پاس وہ لوگ آئیں گے جو کہ جنات کا ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا تعویذات کے یا عاملین ہوتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات ان سے کروا دی جائے تاکہ آپ کی تشفی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. میری ٹیم جو ہے وہ اس کا نمبر رکھ لے گی اور آپ سے رابطہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, خود ہی رابطہ کرے گی انشاءاللہ. جی سعدیہ, السلام علیکم بیٹا. جی نادیہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی, میرے 2 سوال ہیں, ایک میری امی کا, ایک میرے بھائی کا. میری امی جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے, ابھی پہ کہہ رہے ہیں جگر کا مسئلہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے میدے کا مسئلہ ہے, CT اسکین بھی کروایا ہے, اس میں کہہ رہے ہیں زخم ہے, پھر کہہ رہے ہیں میدے میں زخم ہے. 4 مہینے ہو گئے, روٹی وغیرہ نہیں کھاتی, اگر کھاتی ہے تو میدے میں شدید درد پڑتا ہے, جو ہم ہاسپٹل ان کو لے کے جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تو ان کو سایہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے تو ان کو جادو کروایا کہ مر جائے, ان کو بدھ وغیرہ ڈالا ہوا ہے. ابھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہم کیا کریں. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے بیٹا؟ گلزار. اچھا, میرا جو مشورہ ہے نا تمہیں وہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ سکینز کرائے ہیں نا, پہلے تو تم ان ڈاکٹروں سے توبہ کر لو اور پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ اس کا واحد علاج یہ تھا کہ وہ گلے میں ایک کیمرہ ڈالتے ٹیوب سے اور آپ کی اماں کا وہ سکین کر لیتے.
یہ ایک ریکگنائزڈ ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ ہے. آپ کی والدہ کو ہے السر, اور السر جو ہے یہ ٹریٹبل ہوتا ہے انلیس کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے. ابھی اس حالت میں آپ کی والدہ کا السر ٹریٹبل ہے, اس لیے گیسٹرو انٹرائٹس جو کہ معدے کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے ملو, چند ماہ میں علاج ہو جائے گا. اور اپنی ماں سے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کو بالکل نہ چھوڑے, ہر وقت پڑھتی رہے, اور فوری طور پہ معدے کا ڈاکٹر گیسٹرو انٹرائٹس کا جو اسپیشلسٹ ہو اس کے پاس جاؤ. ٹریٹمنٹ از اویلیبل اور ابھی ممکن ہے واپسی. فاطمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جی, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. جی مجھے یہ پوچھنا ہے اپنے بارے میں, بس اپنے نصیب کے لیے نا. سمجھ نہیں آئی بیٹا آواز. جی اپنے نصیب کے لیے پوچھنا ہے, میری شادی نہیں ہوئی. معذرت چاہتا ہوں فاطمہ, آپ کو اونچا بولنا پڑے گا. میں نے کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو مجھے یہی پوچھنا تھا اس سلسلے میں آپ سے, اپنی شادی کے سلسلے میں. اچھا جی. آپ کا پہلے کبھی پرپوزل بھی نہیں ہوا, منگنی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی؟ نہیں نتھنگ. پرپوزلز آئے مگر کوئی منگنی یا نکاح ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کی کتنی ایج ہے اس وقت فاطمہ؟ جی میں لیٹ 40s. فاطمہ کا پروفیشن کیا ہے, کام کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہیلتھ کیئر میں کرتی ہوں کام, اسکول کا ہے مطلب میرا ویسے. اچھا فاطمہ, آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں, خدا چاہے تو سب کچھ آسان کر سکتا ہے. ایک تو آپ نے اپنے غصے کے لیے پڑھنا ہے, یا سلام یا مومن یا اللہ. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہے. اس کو پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے, ہر وقت پڑھتے رہنا رات کو. تیسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا ولی یا والی. ٹھیک ہے. اور ان کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کسی جس وقت سو نہیں رہی آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے. سب مطلب تینوں رات میں پڑھوں؟ دن رات ہر وقت. صحیح ہے. انلمیٹڈ. اللہ تمہیں آسانی دے. اگلا کوئی سوال کہ آپ یہ بتا دیں بس یہی کہ اپنا نصیب کھلے, بس یہی مجھے پوچھنا تھا کہ اپنا نصیب کھل جائے. آمین آمین. میں دعا کروں بیٹا آپ کے لیے. جی بس, اور یہی سوال ہے, اور تو کوئی سوال نہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. چشتی صاحب ایک عرض کر رہا ہوں آپ سے, بات جو ہے یہ تاریخی بات ہے. تقریباً 450-500 سال پرانی تاریخ جو ہے وہ انسان کی ہے. اگر ان تمام نبیوں پیغمبروں کے واقعات جو ہے وہ حقائقوں میں یا حدیثوں میں پڑھ لیں یا قرآن حکیم میں ان کے کسی قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ نہیں کیا کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھی. کسی قوم کو اللہ نے اس لیے نہیں تباہ کیا کہ انہوں نے پورے مکمل روزے نہیں رکھے. کسی قوم کو یا حج پہ نہیں آئے, اللہ نے کبھی تباہ نہیں کیا. اللہ نے جتنی بھی امتوں کو اپنے نبیوں کی پیغمبروں کی تباہ کیا ہے ان کو ایک ہی بات پہ تباہ کیا ہے, جی اخلاق پہ. واہ کیا بات, بہت بڑی ریسرچ ہے. اور حضور گزارش یہ ہے کہ اس دین اسلام جو ہے نا, اس کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ اس میں عبادات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. نمازیں 5 ہیں, روزے 30 ہیں, حج اگر استطاعت ہے تو کر لیں, زکوٰۃ استطاعت ہے. سارا زور ہی اس بات پہ, سارا زور حقوق العباد پہ ہے. دین جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں آپ کیسی بات کریں, تو اگر یہ حقوق العباد پہ ہے تو ہم ایک دوسرے پہ لانتے اور کافروں کے فتوے لگا کے مولویوں نے دیا ہے. میری بات نہیں سمجھ لگا رہے ہیں. سوال آپ نے تربیت کی ہے تو ہم کر رہے ہیں. اللہ نے دیکھیے, اللہ نے اپنے حقوق شاید اللہ معاف فرما دے, یقیناً اللہ کو کوئی پرسنل تھوڑی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کا سوال بندے کر رہے ہیں. آپ نے نماز پڑھی ہے, آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ صحیح پڑھی ہے, ٹھیک ہے, آپ وقت پہ پڑھی ہے, ملا کر تو نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, بس سارے مسائل ہیں نا. الحمد شریف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کبھی اس معاملے پہ سوال ہی کسی امت کو نہیں کیا, تو ہم وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جس پہ اللہ نے عذاب نہیں ڈالا. جس چیز پہ اللہ نے عذاب ڈالا ہے چشتی صاحب, اس پہ تو آپ لوگوں نے ہماری پچھلے 70 سال میں تربیت کی نہیں. آپ 70 سال بات کریں, اگر آپ اس کو 700 سال کہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ آپ وہ بھی ماننے کو تیار ہیں. میں اس بات پہ میں ڈینائی نہیں کر سکتا. حضور میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں اس معاملے پہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, نہ میں علماء کا کر سکتا ہوں. جو بزرگ ہیں میں ان کو تو نہیں کہتا, میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا.
ہم نے تربیت نہیں دی. ہم نے نمازوں کا کہا ہے, اس کے اوپر زور دیا ہے, روزے پہ زور دیا ہے, زکوٰۃ اور چندے اور صدقات پہ تو زور دیا ہے, لیکن اس بات پہ زور نہیں دیا کہ اگر تمہیں کوئی زیادتی کر دے تو اسے معاف کر دو. جی کہنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو جی کہہ دو. جی کہہ دو. اگر تمہارے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو تم اخلاق پیش کر کے اس کا دل جیت لو. ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں سے ہمیں رزق نہیں ملتا. ایک ہستی ہیں, انہوں نے واٹس ایپ پہ کو بہت سی خواہشات کا اظہار کیا. میں ان کی ان کاموں کے اوپر پورا اتر نہیں سکتا تھا, ان کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو وہ فرما رہے تھے. انہوں نے مجھے جو گالی دنیا کی اور لعنت ہو سکتی تھی وہ کی. میں نے ان کو اس کا جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا مجھے 20 لوگ گالیاں نکالتے ہیں, میں سب کو جواب کیوں دوں؟ وہ اللہ نے ان کو اگر وہ تربیت نصیب کی ہے تو میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. میں تو اس تربیت پہ چلوں گا جو میرے اساتذہ اور ماں باپ نے دی. یہ تربیت سکھانا ان لوگوں کا کام تھا جن کے ویڈیوز آج ہم واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں, جو قوم کو توڑ رہے ہیں اور بکھیر رہے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں رخسار بات کر رہی ہوں لاہور سے. بلال جی میرا پتر. میں نے نا ابو کے کاروبار کی وجہ سے پوچھنا ہے حوالے سے کچھ. پوچھو بیٹا. ابو جی کا کاروبار جو ہے ایچ ایس این کالج میں ان کا ٹھیکہ تھا, تو اب جو ہے کہ وہ نکال دیا, ان کے کام نہیں ہے اب, تو وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. وہ تو کووڈ کی وجہ سے بند کیا تھا نا بیٹا. ہاں جی, تو اب نہیں ہے نا ان کا, اب انہیں ریٹائر کر دیا, جسے کہتے ہیں آپ کا کام نہیں ہے. اچھا, ایک تو آپ نے ٹیلی ویژن بند کر دینا ہے, دوسری یہ بات کہ دیکھو کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی کے رزق کا ذمہ نہیں لے سکتا, اور ٹھیکیدار کو ریٹائر کر دیا. ٹھیکیدار زندگی میں کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. اگر یہ ریٹائر ہونے لگے تو آپ سوچو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو ریٹائر ہونے کے قابل بیٹھے. نہیں, ٹھیکیدار نہیں ریٹائر ہوتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ایک جگہ سے رزق بند ہو گیا, اللہ تعالیٰ 10 اور جگہیں کھولے گا, ہزاروں اور جگہ اپرچونٹی دے گا. والد صاحب سے کہنا کہ انہوں نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھتے رہنا ہے ہر وقت, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا 20-21 ہے سال, یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور جن اداروں نے ان کو قابل نہیں سمجھا, اللہ ان کو ان اداروں سے زیادہ بہتر ادارے اور اس سے زیادہ رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس, جتنے بھی ہمارے تربیتی ماحول کے معاملات ہیں, ان میں سے آپ کو کتنا فیصد لگتا ہے کہ یہ ذمہ جو ہے یہ ماں باپ کا تو ہے, فیملی کا تو ہے, اسکولوں کا تو ہے, اساتذہ کا تو ہے؟ علماء اکرام اپنی ذمہ داری کتنی لیتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, علماء اکرام جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کا, ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ کا بھی معاملہ ہے کہ وہ پڑھے کہاں سے ہیں, وہ کس ادارے سے فارغ. میں وقفہ لے لوں, آپ کو اس کا جواب دوں جو میرا خیال ہے. اگر علماء کرام اپنے اداروں میں ہی اخلاقیات کا درس دے دیں اور وہ اخلاقیات اپنے ہی مدارس میں پیدا کر لیں, تو یہ ہوگی پہلی اینٹ ان کی, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکے اور ممبر کے استعمال سے لوگوں کو بتائے. کیونکہ جب تک وہ مثال آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی, لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چشتی صاحب ذکر آپ سے کروں گا کہ جس معاشرے میں توقیر انسانیت کے بعد توقیر خاص طور پہ عورت نہ ہو, وہ معاشرے کس طرف جاتے ہیں تاریخی حوالے سے. لیکن یو کے سے کال ہے ہمارے ساتھ. جی آپ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرا پتر. بلال بھائی, آپ سے نا بڑی دیر سے مطلب دل میں تھی خواہش کہ آپ سے کبھی بات ہو. بسم اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, شاید آپ کو سن کر عجیب لگے, مگر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نا بچیوں کی شادیوں کے بارے میں, ان کے گھروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, بسنے کے بارے, یقین کریں آپ مجھے میرے ابو کی طرح لگتے ہیں. ہم ماشاءاللہ سے 5 بہنیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میری 5 مطلب بیٹیاں نہیں 5 رحمتیں ہیں میری. تو ہمیشہ میری امی سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں میری ہیں اور بیٹے تمہارے ہیں. تو اتنا یقین مانے وہ ہوتا تھا نا کہ دل اتنا خوشی سے مطلب ہوتا تھا. جب پھر اس کے بعد جب ابو کا انتقال ہوا نا,
تو پھر ایسا لگا کہ جیسے سر سے نا ایک چھت سی، اور ایک نا وہ چلا گیا، سمجھ نہیں آتی تھی کیا جائے. میرے ابو میری ماں بھی تھے، وہ میرے دوست بھی تھے، وہ میرے رہنما بھی تھے نا. تو پھر ایک بار آپ نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب نا یتیمی تمہیں بوجھ لگنے لگے یا پریشانی ہو نا، تو یہ سوچ دینا کہ میں اپنی امت میں اپنے یتیموں کا والی ہوں. اتنی خوشی ہوئی نا اس دن سے آج تک. پھر ابو اس طرح سے کبھی نا دکھ نہیں ہوا. جس آپ کی بات سن کر اتنی تسلی ہوئی نا کہ ہم حضور پاک کے اتنے قریب ہو گئے ہیں. تو دوسری بات کیا نبی ہے، خدا کی قسم کیا نبی ہے، قربان کیوں نہ جائیں اس کے، جس نے یتیموں کو اپنی شناخت بنا لیا. سچی آپ نے پتا نہیں تھا نا، جب آپ کے منہ سے جب یہ بات سنی نا، تو یقین مانے میں اور لوگ جو جب میں دیکھتی ہوں اپنے آس پاس کہتے ہیں جی ہمارے باپ نے دکھی دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں فکر نہ کرو، دکھ نہ کرو، سلامت رہے، دکھ نہ کرو. حضور ہمارے حضور تو ہم حضور کے تو اور قریب ہو گئے ہیں. واہ. اور جتنا میرے ابو حضور پاک سے اور اہل بیت سے جو محبت تھی ان کی نا، جو انہوں نے سکھائی، تو وہ اب یاد کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں کیوں باتیں کیا کرتے تھے، وہ کیوں ہمیں حضور پاک کے گھرانے کا وسیلہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی، ہمیں وہ چلے جائیں گے تو ہمیں ان کا وسیلہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر ہمیں وہ بات نہیں ہو رہی مجھ سے اس بارے میں نا. سلامت رہو، خوش رہو. جب انشاءاللہ تعالی جنت میں ملاقات کرو گی نا ابا سے، تو ابا سے جب ملاقات کرو گی تو ابا کو کہنا ابا ویسے آپ ہیں بڑے انٹیلیجنٹ، آپ نے بیٹیوں سے محبت کر کے جنت لوٹ لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوش رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. اللہ تمہیں بہت سلامتی، بہت خوشیاں ایمان کے ساتھ اور ایمان آخرت کے ساتھ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی میرا بیٹا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے. جی بلال بھائی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 13 سال اور میری اولاد نہیں ہے. تو آپ نے ٹیسٹ ویسٹ تو کرائے ہوں گے نا 13 سال میں بیٹا؟ جی بہت زیادہ ٹیسٹ کروائے ہیں اور اچھے ڈاکٹروں سے کروائے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو کیا رزلٹ نکلا بیٹا؟ کیا رزلٹ کیا تھا ٹیسٹوں کا، رزلٹ کیا تھا؟ جی وہ یہ نہیں کہ وہ ہارمونز کی کمی اور نہیں بنتے، وہی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. جی تو بھائی میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں نے جو نا ڈاکٹر ساجدہ شہنواز سے بات کرنی تھی. وہ جب بھی آتی ہیں تو میری کال نہیں ملتی. آپ اپنا نمبر ہماری ٹیم کو لکھا دیں، جس دن ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائیں گی وہ آپ سے بات کریں گی. آپ کا عمر کتنی ہے بیٹا؟ جی میری 38 سال. کتنی؟ 38 سال. اوکے اوکے. دیکھو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ جو کورس آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی، یہ میں اپنی دانے سے کہہ رہا ہوں، وہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا، کیونکہ ایگز نہ جو ہونے ہیں وہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. صاحب اولاد کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ایک تو جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یا مصور یا خالق، یہ بڑا پڑھتے ہیں، یا مصور یا خالق، یہ پڑھا جاتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے یا متینو. یا متینو، یہ میں نے جو ہے وہ ابو العباس ابن بنی رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے یا متینوں کو. بیٹا یہ تسبیحاں دونوں جو ہیں یہ کرتے رہنا، یا متینو ایک، اور پہلی آپ نے فرمائی یا مصور یا خالق، یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہو. اور انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم خود ہی آپ سے جس دن ڈاکٹر صاحب آئی اس دن رابطہ کرے گی. یہ جو خیر کا کام ہے نا، جو بانٹتے ہیں ہم وسیلہ بنتے ہیں بانٹنے کے لیے. یقین کریں زندگی میں یہی وہ کمائی ہے جو آگے جا کے ہمارے کام آنی ہے. باقی سب ضائع ہو رہا ہے، باقی سب ضائع ہو رہا ہے. جی ہمیرا السلام علیکم. السلام علیکم. بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا بڑا ہی شکر، الحمدللہ. میں آپ کو بہت دنوں سے کال کر رہی ہوں، آج کال لگی ہے، پلیز آپ میرا کام کر دیں. جی میرا بیٹا حکم کر بیٹا. جی میری نا شادی ہوئی ہے، تقریباً 6 منتھ ہوئے ہیں. اچھا. تو جو میرے شوہر ہے نا وہ نا صحیح طرح رہتے میرے ساتھ. 3 ماہ ہو گئے ہیں جھگڑا ہوا ہے. میں یہاں پہ اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں. جھگڑا کس سے ہوا اس کا؟ تمہارے سے؟ پیچھے لینے کے لیے بھی نہیں آئے. تمہارے سے جھگڑا ہوا ہمیرا؟ تو اس کا ہمیرا وہ تمہارے سے جھگڑا ہوا یا کسی اور سے ہوا؟
لاتے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, صحیح نہیں ہوتا وہ. حمیرہ جھگڑا آپ سے ہوا یا کسی سے ہوا؟ آپ کے کیا جھگڑا ہوا آپ سے بیٹا؟ جی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ان کا جھگڑا, میرے ساتھ بولتے نہیں ایسے اتنا بات نہیں میری جان, میری پیاری بیٹی, مجھے ایک بات تو بتانا, کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ بات کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا حمیرہ, شوہر کا نام بتا سکتی ہو؟ جی نام شوہر کا کیا ہے؟ میرا اپنے شوہر کا جی جی عابد علی. اچھا, اب تم نے میری بات جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح غور سے سننی ہے جس طرح کہ تم نے کہا کہ میرا بھائی یہ کام کر دے, میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں اور وہ تعویذ جو ہے نا وہ ہے چپ. وہ جو چپ ہے نا وہ رہنا ہے تم نے. تم جو اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو نا میرے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, عابد اچھا آدمی ہے لیکن ہر وقت کی کرب سمجھتے ہو, کڑ کڑ کرنا, بڑ بڑ کرنا, یہ اس کو نہیں پسند. تو تم نہ کرو وہ, اس میں کون سی کوئی عزت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے حمیرہ. عابد واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی اور لے کر جائے گا, لیکن تم نے نہ شرطیں لگانی ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پکا حاضر کر کے تم نے یہ درخواست کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی محبت سے نکال کے دوسرے کی محبت میں ڈال دے. یعنی کہ جو میں محبت اپنے سے کرتی ہوں وہ میں اپنے شوہر سے کروں, اپنے سے محبت نہ کروں. یہ جو سیلف لو والا معاملہ ہے نا ہمیرا آپ میں, اور سیلف رائٹیسنس والا, یہ پھر رشتوں کو خراب کرتا ہے. تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا. عابد تم سے رابطہ انشاءاللہ ضرور کرے گا, لیکن اس معاملے میں سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تم نے کسی گھر والے کو شامل نہیں کرنا, بنا کسی شرط کے عابد کے ساتھ چلے جانے. حضور اقدس, یہ جب بھی رشتوں کی طرح گفتگو ہوتی ہے جو بہت زیادہ چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو شکایت کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات تک پہنچتا نہیں ہے کہ کاز کیا ہے, ریزن کیا ہے. دیکھیں بلال بھائی, اس طرف آنے سے پہلے ایک وظیفہ میرے ذہن میں بڑا خوبصورت آیا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی چلا جائے, اور ہماری بہنوں بیٹیوں کا اکثر اس ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا خامد لینے کے لیے نہیں آتا, تو سورۃ طارق, قرآن مجید برہان رشید, سورہ طارق, اس کی ایک آیت ہے, انہ علی رجعہ لقادر. پھر سے پڑھ لیجئے. انہ علی رجعہ لقادر, بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. تو جو شخص واپس نہ آتا ہو یا اپنی بیوی سے ناراض ہو اور اسے لینے نہ آتا ہو, تو وہ یہ آیت انہ علی رجعہ لقادر صبح اور شام پڑھے. کتنی؟ ایک تسبیح 100 ٹائمز. بہت. میں واپس آؤں گا ثنا, آپ سے بات کرنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا کہ یہ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پڑھیں تو ان کے تعلقات اور رابطے آل پارٹی کانفرنس کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ نہیں. جی السلام علیکم ثنا بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بہت اچھے تھے, روزی میں برکت بھی تھی, سب تھا, لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے خرچے بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے جب وہ فائنینشیل حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسا مجھے کوئی تصویر وغیرہ بتا دیں کہ میں ہر نماز کے بعد اس کو, یا پھر میں ہر کام کرتے وقت کچن میں. آپ کے شوہر کام کرتے ہیں یا آپ خود کام کرتی ہیں؟ نہیں, میرے شوہر کرتے ہیں. کیا نام ان کا؟ اور وہ پراپرٹی کا کام ہے ان کا. کیا نام ان کا؟ عمیر. عمیر کو کہو کہ وہ دو چیزیں کرے. ایک تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے بہت زیادہ, قل واللہ بہت زیادہ پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت کام دے گا انشاءاللہ. اور دوسرا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف, اللہ کی طاقت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. قدرت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہے, میری ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے, اور آنے والے وقت میں انتہائی سہل طریقے سے خدا انشاءاللہ تعالی روزی اس کے پاس تک لائے گا. لیکن سنا آپ کے لیے درخواست ہے, برکت مانگنے کے لیے کرٹیسائز کرنا, کرب کرنا اور ناشکرہ ہونا یہ نہیں. یہ تینوں چیزیں نکال دو. شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کے ہم قابل نہیں تھے. شکر کرو گے اللہ اور بڑھا دے گا. یہ تمہارا وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس معاشرے کے اندر چشتی صاحب خواتین کی توقیر اور عزت نہ ہو,
اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اپنی آڈینس سے, سنا میں آپ کو رہا ہوں. نادر شاہ ایک بادشاہ تھا جو کہ افغانستان کا تھا. 1736 کے درمیان اس نے یہاں پہ حملہ کیا, اور یہاں پہ جو بادشاہ سلامت تھے ان کا نام تھا احمد شاہ. احمد شاہ کو کہا جاتا تھا احمد شاہ رنگیلا, اپنے مزاج کی وجہ سے نا, رنگین مزاج تھا اس کا. کراچی ٹائپ جس طرح کے مطلب اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں, کام نہیں کرنا, ڈاکہ ڈالنا ہے, آوارہ گردی کرنی ہے, یہ معاملات جتنے بھی تھے. اس پہ احمد شاہ کو جب نادر شاہ نے آ کے پکڑا, اس کے محل میں آیا, تو اس سے لڑائی نہیں کی. اس نے اس کے آ کے کہا تخت پہ ساتھ بیٹھ کے, اور خنجر اپنے ایک طرف لگایا اور کہا کہ جناب آپ اپنی خواتین کا ڈانس پیش کریں. اس نے پیش کر دیا. اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا, اور اپنی فوج کو اس نے کہا کہ جو بادشاہ توقیر خاتون نہیں کر سکتا اس کو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں ہے. خدا کے واسطے اس معاشرے کو, اس ملک میں اس حاکم کو, ان حاکموں کو اور ان ممبر والوں کو یہ بتائیے کہ جہاں توقیر خاتون نہیں ہوگا وہاں حاکمیت خداوند قائم نہیں رہتی. میں سچ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو پورے کا پورا اسلام جو ہے نا وہ عورت کی توقیر کے گرد گھومتا ہے. پورے کا برکت ہے پھر پورا اسلام عورت کی تعظیم. اگر آپ بہن کی صورت میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اگر بیٹی کی صورت میں دیکھیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ. اگر ماں کی صورت میں دیکھیں تو اللہ کے نبی فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر میں حالت نماز میں ہوتا اور اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا. اور اگر یہاں سے بھی آگے بڑھ جائیں, عمرہ جو ہے اس کے جو بڑے ترین مناسک ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ صفا اور مروہ ہے, جو سب سے مشکل ہے. سب سے مشکل ہے. اور وہ بھی ایک عورت کی توقیر کا, کہ اللہ نے فرمایا یہاں پہ ماں کی توقیر, ایک ماں کی نبی کی بیوی ہے لیکن ماں کی توقیر ہے کہ یہاں پہ کوئی غوث آئے, کتب آئے, ابدال آئے, اس کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو وہ اس ماں کی سنت کو ادا ضرور کرے گا. تو یہ عورت کی توقیر کا درس اللہ کے نبی نے, اسلام نے, سنت انبیاء نے ہمیں دیا ہے. اگر ممبر, اگر حکمران, اگر ہمارا طبقہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس میں صرف اسلام کا قصور نہیں, ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے. جب چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی بھی آ جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ مناسک ادا کیے ہیں تو آپ نے بھی صفا مروہ کے درمیان ویسے ہی قدم اپنے تیز اور آہستہ کیے جیسے کہ اس ماں نے کیے تھے. یہ توقیر دینا بڑا ہی اہم ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا پتر. بھائی میں بلال فہمیدہ بات کر رہی ہوں. جی فہمیدہ. میرے نا 3 مسئلے ہیں بھائی. ایک میرا ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. وہ پڑھتا کوئی نہیں. جو میرا بڑا بیٹا ہے نا 5 سال کا ہے. اچھا. اس پہ پڑھائی پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا, دلچسپی نہیں لیتا. سر میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اتنا خرچہ افورڈ کر سکوں, لیکن پھر بھی میں سے کر رہی ہوں. اس کی پڑھائی پہ بالکل بھی توجہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ بھائی, جی دوسرا فرمائیے. کہ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے میاں کے نا کام اتنا نہیں ہے. جیسے وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں نا وہ ایسا ہونا چاہیے, ویسے اس حساب سے نہیں ہے کرتے. وہ انہیں دکان چاہیے, دکان نہیں مل رہی. اور ایک میری بڑی بہن ہے, وہ بہت بیمار رہتی ہے. جیسے اب انہیں گردوں کا مسئلہ ہے نا, اس کا علاج کروانے کے لیے جاتی ہے نا, وہ کوئی اور بیماری نکل آتی ہے. کیا نام بہن کا نام کیا؟ رابعہ. رابعہ شادی شدہ ہے؟ ہاں جی شادی شدہ ہے. ماشاءاللہ 15 سال کا بیٹا ہے. بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے وہ بچہ. اس کی وجہ سے بہن بڑی پریشان ہے میری. اکلوتا بچہ ہے اس کا. دیکھو میں اپنے تجربے سے بات کہہ رہا ہوں, صرف آپ کو فہمیدہ نہیں کہہ رہا, میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں, تمام بچوں سے کہہ رہا ہوں. میرا جو اسکول کے زمانے سے جو ہیٹریٹ ہے نا, میں اس کو نفرت نہیں کہہ سکتا, یہ نفرت بہت سخت لفظ ہے. جو ہیٹریٹ تھا نا, جیلسی تھی, جیلسی زیادہ بہتر لائے, وہ میرے اسکول میری کلاس کے اندر ان لوگوں سے تھی جو حافظ تھے. مجھے ان سے بڑا حسد تھا. اور آپ میرے وہ بھائیوں کی طرح ہیں. میرے خاندان اور ان کے خاندان آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں آج بھی, لیکن اسکول میں ان سے بڑا جیلس تھا. وہ جتنے بھی حافظ تھے, اور 2 مجھے اس میں سے یاد ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. ایک تو ڈاکٹر صاحب کی اتنی بڑی بارش بھی ہیں, وہ
بہت زیادہ قابل تھے ہم سے. ہم اگر 24 اور 48 گھنٹے میں کام کرتے تھے وہ اس کو 2 گھنٹوں میں 1 گھنٹے میں کام کر لیتے تھے. ہم ایک وقت یہ آیا کہ ایف ایس سی کے زمانے میں مجھے ان سے پڑھنا پڑا, حالانکہ وہ میرے کلاس فیلو تھے. یہ جو حافظ ہوتا ہے نا, اللہ نے اس کو بڑی خصوصیت دی ہوتی ہے, بڑی خصوصیت دی ہوتی ہے. جتنے دماغ کے سیل میں اور آپ استعمال کرتے ہیں نا, حافظ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے. اس کی پرسیپشن زیادہ ہوتی ہے, وہ تیز ذہن ہوتا ہے. حافظ نہیں اور بن سکتا کوئی اس طرح, یہ کوئی اٹھ کے حافظ بننا نہیں. ایک تو یہ اللہ کی سلیکشن ہے, ایک اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر کوئی حافظ نافرمان نکل رہا ہے تو میرے خیال میں ان کے ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے قابل بچے کی تربیت میں کیا نہیں کر سکے. ایک, اب اس بات کو جوڑو اپنے ساتھ, وہ تو حافظ 15 سال کا ہے, آپ کا حافظ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو 5 سال کا ہے. جس گھر میں 5 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچے باغی ہو رہے ہیں, خدا کے واسطے فہمیدہ وہاں پہ سوچو ایک دفعہ میرا پیارا بچہ کہ کوئی غلطی بچوں سے نہیں ہو رہی ہے, ماں باپ سے ہو رہی ہے. اب اس صورت میں ایک کام یہ کرو کہ میرا یہ خیال ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑی برکت ہوتی ہے اگر گھر کے اندر نماز جماعت پڑھنا شروع کر دیں. نہیں پڑھ سکتے ایک کر لو, یہ نہیں کر سکتے تو ایک وقت کی اذان گھر میں دینا شروع کر دو. حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دو, گھر میں سب کو جماعت کرائیں. وہ ذمہ داری ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کے ان معاملات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہا. نہیں, توجہ دینے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے. جہاں تک شوہر کے کاروبار کا تعلق ہے, میاں کو کہنا کہ یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, دونوں چیزیں پڑھے, کبھی یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت کاروبار دے گا. حضور اقدس یہ میں جو بات کہہ رہا تھا نا, میں آپ کی طرف چوری آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی اختلافی پہلو نہ ہو جائے. میں نے واقعی زندگی میں جو حافظ ہوتے ہیں, جینون حافظ, اسکولوں مدرسوں کے پڑھے ہوئے, وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. انہوں نے 4-5 سال تعلیم آف کی ہوتی ہے, پھر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, پھر وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ میں نے تجربے میں دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کیا حافظ کو کہنا کہ یہ نالائق ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی وہ ان دماغ کی ضرورت سے زیادہ سیلز یوز کرتے ہیں, تبھی تو حافظ تو ان کا برین زیادہ ان لاک ہو چکا ہوتا ہے. ان لاک, بالکل ان لاک ہو. اس لیے ان کی توجہ, ان کی تربیت کے لیے بھی ایک ان لاک پیرنٹ چاہیے. حضور یہ جو حافظ کا حفظ کر کے لوگ جو ہیں یہ اسکولوں میں جب آتے ہیں اور مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں, میں نے ان کو زندگی میں کبھی ناکام نہیں دیکھا. بے شک ایسی ہی بات ہے, اگر وہ کنسنٹریشن سے اپنے صحیح راستے کے اوپر, کیونکہ ان کا دماغ زیادہ تیز ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے اللہ کا مہمان ہوتا ہے حافظ. حافظ کا جو دل ہے نا یہ قرآن حکیم ہے, اور یہ جو قرآن ہے یہ اترا بھی قلب پہ ہے, یہ کتابوں پہ نہیں اترا. تو وہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے, اس کو ہینڈل کرنا جو ہے یہ آنا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ, سپر انٹیلیجنٹ طالب علم ہو تو آپ کو ذاب پڑ جاتا ہے. وہ ہر جگہ پہ آپ سے وہ سوال پوچھتا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں آ رہا ہوتا, یا مشکل ہوتا ہے. اور بلال بھائی ایک بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی, بار بار ایک چیز کہ جی فقر و فاقہ یا حالات کی تنگ دستی کے لیے اکثر پوچھتے ہیں, اور آج ایک چیز میں نا آپ کے سامنے ایک ایکسپیرینس جو ہے تجربہ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی رزق کے اندر تنگی ہے تو سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے. حضور سورہ واقعہ فقر و فاقہ کے لیے ہے, دولت مندی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے رزق کے اندر صرف فاقے سے بچنا چاہتا, اتنا رزق جتنا اس کی ضرورت ہے, تو وہ سورہ واقعہ پڑھے. مالدار ہونے کے لیے, مالدار اور کثرت اور فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ توبہ کی آخری آیت کا ورد کرے, اللہ اس کے سارے کام اپنے ذمے بھی لے لے گا, اور اس کی وہاں سے امداد فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, اور اتنا رزق آئے گا کہ اس کی ضرورتوں کے ساتھ خواہشوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کفالت ہونا شروع ہو جائے. کیا بات ہے, بڑی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. کمال بات کی ہے کہ وہ تنگ دستی تک آنا ایک سفر ہے, لیکن تنگ دستی سے غنی ہونے کا جو سفر ہے یہ الگ ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو غنی بنائے, ایمان میں بھی اور مال میں بھی. آمین.